बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में अस्सलाम वालेकुम और हम खुश आमदेद कहेंगे। बज़ाहिर तो तासुर ऐसा मिल रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है और इसके साथ साथ जो अपोजिशन पार्टियों ने ये फैसला कर लिया है, पहले PDM ने मार्च का ऐलान किया था, अब पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया कि वो भी मार्च करेगी। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक डेट भी अनाउंस कर दिया है। इस पूरी सियासी सूरत हाल में जिसमें यही तासुर मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ खासी मुश्किल में आन घिरी है, मगर इमरान खान साहब अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात को वालेहाना अंदाज में, बड़े वाशकाफ अंदाज में बयान कर देते हैं कि ना तो उनके ऊपर कोई दबाव है और ना ही वो कोई दबाव लेते, बल्कि आइंदा आने वाले जितने भी इंतखाबात हैं उनके हवाले से वो काफी पुरुम्मीद भी नजर आ रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत सारी अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी पूरे मुल्क में, उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, जिसमें खास तौर पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुतालिक बात की। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मियां नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई। तो अगर ऐसी बात है तो मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब कुछ दिनों से ऐसा तासुर क्यों दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है? ये वो अहम सवाल है जिसका मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगी हारून साहब के तर्जिए में। हारून साहब, ये सारी चीजें हैं, वक्तन फवक्तन इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे खान साहब का इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, मगर वो इतने पुरुम्मीद क्यों हैं? वो अब पुरुम्मीद होने का तासुर दे रहे हैं। वैसे ये उसके करैक्टरिस्टिक्स में भी है कि जब वो मुश्किल में होता है तो वो अपनी कोशिश करता है कि वो अपनी जितनी एफर्ट पुट की जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से ये वो मैदान है जिसकी वो सलाहियत उसके अंदर बहुत कम है। वो सियासी हरकियात को बहुत कम समझता है, वो सिविल अदारों को नहीं समझता, वो इकानमी को बहुत थोड़ा समझता है, तो मुशीर भी नाकस हैं। तो अगर पूरे एतमाद होने का तासुर न दे तो क्या करे? वो एक दफ़ा मुझे उन्होंने कहा था कि काउंटी जब मैं खेलता था, यानी जब वो इमरान खान नहीं था, एक लीजेंड नहीं बना था, तो वो कप्तान होते थे तो वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से कहते थे कि भाई आज हमने जीतना है और बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन उनकी आवाज़ बुलंद तो होती थी मगर उसमें एतमाद नहीं होता था। तो ये देखिए, इस इंटरव्यू की एक नोयत अलग है। ये ऐसा इंटरव्यू नहीं है जैसे आम तौर पे होते हैं। ये बज़ाहिर मोस्ट प्रोबेबली, मेरा गेस है, ये वो है जिसके सवालात भी लिख कर दिए गए, क्योंकि जिस अखबार नवीस को ये इंटरव्यू दिया है बड़े प्लेजेंट, बाखबर, बहुत अच्छे अखबार नवीस हैं, वन ऑफ द फाइन रिपोर्टर्स, लेकिन वो हमदर्दी रखते हैं। इनको PTV की सरबराही भी ऑफर की गई थी। जी जी, ठीक है जी। तो सवालात भी मुरतब किए गए हैं इस तरह से कि भाई ये जो तासुर हो रहा है हुकूमत का, क्योंकि अपोजिशन ने बड़ी खौफनाक नफसियाती जंग छेड़ रखी है और हरावल दस्ता हैं उसके अखबार नवीस जो ये तासुर दे रहे हैं, वो खुद भी, मौलाना फजलुर रहमान भी, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरियम भी, कि बस ये हुकूमत जा रही बस सोमवार को चलिएगा, मंगल को चलिएगा, बुध को चलिएगा। लेकिन हरावल दस्ता हैं अखबार नवीस, चैनल्स हैं बास जो ये तासुर पैदा करते हैं कि ये हुकूमत जाने वाली है। ये एक नफसियाती जंग है। ये इंटरव्यू उस नफसियाती जंग का हिस्सा है। ये सियासी हरकियात के ऊपर तो बात कर ली, मगर जो अगले 3 महीने अहम होने के वाले से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, सियासत के अलावा और कौन सी चीजें जो बहुत सी चीजें है ना, उसमें अफगानिस्तान है मिसाल के तौर पे। अफगानिस्तान में अगर कंट्रोल बेहतर हो जाता है, उसमें ये मुमकिन है, जो खुफिया तौर पे बातचीत हो रही है कि $12 बिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड के जो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिए थे वो दें, इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है। तो भाई हमारे पैसे निकलते हैं, वो दो $12 बिलियन। अच्छा, पाम ऑयल, अपना ये कुकिंग ऑयल, कोयला और डीजल और पेट्रोल सस्ता हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। महंगाई हुकूमत ये तवक्को कर रही है, आप उसको खुशफहमी कहें जो भी, कुछ कम हो जाएगी। हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि हमने पत्ते दोबारा लगा लिए हैं, वहाँ जाके उसको भेज दिया है खटक को, परवेज़ खटक को। तो जो 18 ज़िला में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। नामुमकिन नहीं है कि कुछ उम्मीदवारों को बिठा दें। पिछली दफ़ा तो बटे हुए थे, कुछ चोला बोला कराई होगी, जाहिर है, तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है। तो ये इस वजह से फिर ये भी अहम है, सबसे अहम ये है कि चंद माह के बाद ये फैसला होगा कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, उसे स्टेबिलिटी आ जाएगी। और उसका फैसला जो है वो मतलब इन्हीं महीनों में होगा। इमरान खान साहब में चीज़ों को राज रखने की सलाहियत बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन ये तो उन्हें राज रखना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका मतलब क्या वाकई उन्होंने नहीं सोचा आर्मी चीफ के हवाले से कौन होगा? खूब सोचा है। ये वो सवाल है जिसमें वो 1 साल से सोच रहे होंगे, लेकिन अभी वो अगर बता दें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरल असलम बेग जब परेशान कर रहे थे तो गुलाम इसहाक खान ने उनको टालता रहा और फिर 4 महीने पहले ऐलान कर दिया
یعنی یہ جا کے اپریل مئی میں اعلان ہو سکتا ہے. اس وقت یہ مائنڈ میک اپ کر چکے ہوں گے, کلیئر ہو چکے ہوں گے, اور کوئی اچھا مشورہ مل گیا تو اچھا فیصلہ بھی کر لیں گے. اور دیکھیے حالات ہیں اس وقت فلوئڈ, اس وقت سچویشن جو ہے اس میں حتمی طور پر کسی چیز کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ابھی یہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کہا چند ہفتے لگیں گے چیزوں کو متشکل ہونے میں, وہ چیزیں واضح ہوں گی, فیصلے ہوں گے, پھر کوئی ٹھوس صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب عمران خان صاحب نے یہ جو انٹرویو دیا ہے اس میں ایک چیز, ویسے تو تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے, مگر ایک نقطہ بڑا پریشان کن تھا. انہوں نے احتساب کی بات کی, حالانکہ پی ٹی آئی کا سارا زور احتساب پہ ہے, مگر جب ملک کا وزیر اعظم خود یہ بات کرے کہ احتساب کے معاملے میں خلا ہے, ثبوت ہمارے پاس ہوتے ہیں, سزا سے بچ نکلتے ہیں. اس کا خلاصہ بہت سادہ ہے کہ احتساب کرنے میں ہم ناکام رہے. ناکام کیوں رہے؟ نمبر 1, احتساب کسی حکومت کا کبھی واحد ایجنڈا نہیں ہوتا. اگر دیکھیے حکومت کا ایجنڈا ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, سیاسی استحکام ہو, پیداوار بڑھ رہی ہو. پیداوار تو کچھ بڑھی ہے, اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ پیداوار بڑھنے سے الٹا مسائل پیدا ہو گئے. اچھا, وہ 3.5 لاکھ ٹن یوریا 3.5 لاکھ ٹن یوریا افغانستان سے مغل ہو گئی. آپ کی پولیس ایسی ہے, اب چائنا سے منگا رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یوریا بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, تمام ہمسایہ ممالک سے سستی ہے, کیونکہ ہم خود پیدا کرتے ہیں. حکومتی وزیر کہتے ہیں کہ ذخیرہ کیا گیا ہے جان کے مصنوعی قلت. تو ذمہ دار کون ہے ذخیرے کا, اور سمگلنگ کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کے, اب تو پولیٹیکل ایجنٹ شاید اس طرح سے نہیں ہے, اب تو وہ مرج ہو گیا, 30 سے 50 کروڑ روپے رشوت دی جاتی ہے. پاکستان کے ایک آرمی چیف نے مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ مجھے ایک پولیٹیکل ایجنٹ کی تقرری کے لیے رشوت آفر کی گئی. نوبت, یعنی آپ اندازہ لگائیں یا حالت یہ آٹا جاتا ہے. اچھا, 3.5 لاکھ ٹن یوریا کا میں حساب نہیں لگا سکا, میں لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ 20-30 ارب روپے کا اس سے نقصان ہوگا. اب چین سے منگوا رہے ہیں, یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پانی ہم امپورٹ کریں چین سے. ہم اتنی یوریا پیدا کرتے ہیں, آپ کے پاس وہ میکنزم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو اس کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روک سکیں. سمگلنگ روکنا کون سا مشکل کام ہے جی؟ جاتی کہاں سے ہے؟ چمن سے اور ترخم سے. ابھی باڑ لگا رہے ہیں آپ وہاں پہ, باڑ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں جو افسر کھڑے ہوئے ہیں ترخم میں, چمن میں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب کنٹرول سخت کیا گیا تھا تو ٹیکس 3 گنا بڑھ گیا تھا, 3 گنا ٹیکس. تو سمگلنگ کیوں نہیں روکی جا سکتی؟ روکی جا سکتی ہے, مگر روکنے کے لیے آدمی چاہیے نا. تو یہ تو خان صاحب کا ہے ہی نہیں نا کہ بھائی اپنا موضوع آدمی تلاش کر لیں, ہمیشہ ناموضوع آدمی تلاش کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ اپنا اس میں مختلف پلیئرز ہیں, سمگلر بہت طاقتور ہیں, رشوت خور طاقتور ہیں, ان پہ کاٹھی تو نہیں ڈال سکے. جس سوار کو گھوڑے پہ سوار ہونا نہیں آتا تو سوار کی مرضی کم چلتی ہے تو گھوڑے کی زیادہ چلتی ہے. گھوڑا جنگلی ہے, ٹرینڈ نہیں ہے, جنگلی ہے. ان کا نیب پہ بھی پورا کنٹرول نہیں ہے, ان کا ایف آئی اے پہ بھی پورا کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے نا بشیر میمن کے خلافت کس سامک نے مشورہ دیا بشیر میمن کے خلاف؟ نہیں تو کیا وہ نیٹ اینڈ کلین ہے؟ سنیں بشیر میمن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ فلانی چیز کہاں سے آ گئی, اس کے پاس گھی مل کہاں سے آ گئی. اور خدا کے بندو, اس کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اور وہ زمین شہر کے اندر آ چکی ہے, اور وہ زمین جو ہے وہ یعنی ایک ایکڑ جو ہے کروڑوں روپے میں بکتا ہے, اور اس پہ کبھی زندگی میں کرپشن کا الزام نہیں لگا. جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے تھے پچھلے سے پچھلے, تو نواز شریف صاحب نے کہا کون ایماندار پولیس افسر ہے, کوئی ڈھونڈ کے لاؤ. یہ زرداری کے زیر عتاب رہے, ایماندار افسر زیر عتاب رہتے ہیں, زیر عتاب رہے, اور انہوں نے زرداری سے صلح نہیں کی, تکلیف اٹھاتے رہے. میں نے کہا کیا کیا؟ میں ان سے ملا تھا 1-2 دفعہ. اچھا, جب وہ ایف آئی اے کے چیف تھے میں ان سے ملا تھا جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے تھے. تو میں جا رہا تھا تو ان کا ٹیلی فون آیا کہ بھائی آپ آ رہے ہیں. ان کے کوئی جاننے والے تھے, انہیں میں نے بتایا تھا میں آزاد کشمیر جا رہا ہوں, وہ ذرا کسی سے کہنا وہاں میرے ٹھہرنے کا بندوبست کرے, کسی ہوٹل میں کرے یا کیا. تو انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. ویسے ہی میں تو نہیں ان کو جانتا تھا. میں گیا اور ایک انکشاف ہوا جو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس منہ مبارک ہے.
مجھے انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی. انہوں نے کہا میں بالکل فیئر الیکشن کراؤں گا, اور بالکل فیئر کرائی, یعنی فیئر ان معنوں میں جتنی پولیس کی ذمہ داری تھی. صحیح, ٹھیک ٹھیک. بشیر میمن کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں اس نیلے رنگ کو پیلا ثابت کرنے کی کوشش کروں. اس کا دامن صاف ہے, اس پہ کبھی پورے کیریئر میں کوئی الزام لگا ہی نہیں. میرا حافظہ اگر ہارون صاحب ساتھ دے رہا ہو تو بشیر میمن صاحب کی یہ پوری پی ٹی آئی بڑی معترف تھی, تعریفیں کرتی تھی بشیر میمن صاحب کے کردار کی, اور ان کے واجد ضیاء کے یہ اتنے معترف تھے جس کی کوئی حد نہیں. بالکل. The day he was appointed, I told you اس کو نکالیں گے. اس کی بات کیونکہ واجد ضیاء سفارش نہیں مانتا. دیر آر ایکسیپشنل لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں. نہ بشیر میمن سفارش مانتا ہے, انہوں نے کہا اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنائیں, انہوں نے کہا نہیں بناتا, ثبوت ہو تو بناؤں گا. عمران خان صاحب بھی سفارش نہیں مانتے تو پھر ان سے اختلاف کیوں ہے؟ کس ہے؟ عمران خان صاحب بھی سفارش نہیں مانتے. عمران خان صاحب تو سفارش نہیں مانتے. عمران خان صاحب تو اتنی سفارش مانتے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جس آدمی نے وزارت صحت کو برباد کر دیا اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. بالکل ایسا ہی ہے, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہارون صاحب, پنجاب کی سیاست کے حوالے سے پنجاب کا قلعہ تو فتح کرنا ہی ہے. سفارش نہیں مانتا. عثمان بزدار کا وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے. میں نے 2 دن ڈیرہ غازی خان میں گزارے ہیں. ان سڑکوں پہ گزرنا اتنی بڑی اذیت ہے جس کی کوئی حد نہیں. انڈس ہائی وے, دا موسٹ امپورٹنٹ روڈ جو رہی ہے, جب بعد میں تو کچھ موٹر ویز بن گئی, روڈ بن گئی. انڈس ہائی وے جو کراچی کو پشاور سے کنیکٹ کرتی ہے, اس میں میل کئی میل تک صرف پتھر ہے, صرف پتھر ہے. کئی میل تک گڑے ہی گڑے ہیں. کئی سال سے اخبار میں اس پہ لکھ کے تھک گئے ہیں, خاص طور پہ اس علاقے کے اخبار فریاد کر کے تھک گئے. ڈیرہ غازی خان میں اتنے افسر تبدیل ہوتے ہیں, یعنی پولیس افسر, ڈی پی او فلانا 5 4 دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں. جو آدمی عثمان بزدار صاحب کے اشارہ ابرو پہ نہیں چلتا وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. ان کے بھائی وہاں دندناتے پھر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن سے یہ ناراض ہوئے, ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی گئی اور وہ فریاد کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتیں انہیں ریلیف دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سب کچھ پتہ ہے. عمران خان صاحب اگر آئی بی سے یہ رپورٹ منگوائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں عثمان بزدار صاحب کیا کریں, تو صرف ایک کام کریں کہ جن کے کھیت جلائے گئے ہیں اور جن علاقوں میں اس نے کہہ دیا کہ اس علاقے میں کوئی سڑک نہیں بنے, ٹھیک ہے, اور جو افسر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح وہ مقرر ہوئے ہیں, اور وہاں کے پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی اے کیا کہہ رہے ہیں, تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. عمران خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار بڑا بہترین کام کرتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ان کی تشہیر نہیں ہو رہی. عثمان بزدار صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے, میں ان سے 2 دفعہ ملا ہوں ان کی خواہش پر. اکانومی کیا ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں, میڈیا کیا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں, سیاسی حرکیات کا پتہ نہیں ہے ان کو, افسروں کا پتہ نہیں ہے, وہ سیاسی خاندانوں کو نہیں جانتے. اور وہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں. وہ وزیر اعلیٰ بننے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کسی بھی موضوع پر سیریس موضوع پر, مطلب میڈیا پر 3 منٹ گفتگو نہیں کر سکتے. میں ان سے 2 دفعہ ملا. میں نے آج اپنے حافظے پہ بہت زور دیا کہ کوئی ایک فکرہ اس نے کام کا کہا, اور وہ بولتا ہی نہیں. تو جو واحد فکرہ مجھے یاد ہے, اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ ساؤتھ کو بالکل نہیں جانتے, آپ وہاں کبھی گئے ہی نہیں. میں نے کہا میں ساؤتھ میں رہا ہوں, میں وہاں سے آیا ہوں. یہ اس کا جواب. پھر وہ خاموش ہو گئے. پھر وہ کو اقبال سوکھڑی صاحب تھے, پتہ نہیں کون, اس کے شعر ویر سناتے رہے. ویسے بتائیے ہارون صاحب, آپ کو بزدار صاحب سے ملاقات میں مل کر کیا لگا؟ علم کی کمی ہے یا اعتماد کی کمی ہے؟ The most incompetent person ever in the history of Pakistan. کیا یہی وہ چراغ ہوگا جس سے آگ لگے گی؟ بات یہ ہے, نہیں دیکھیے اس کا تقرر کیوں ہوا. یہ میں نے تو ان لوگوں سے پوچھا تھا جن لوگوں نے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا تھا, عمران خان اور ان کے ساتھیوں سے. انہوں نے کہا ہم پنجاب میں ایسا چیف منسٹر لگائیں گے جو مرکز کے اشارہ ابرو پہ کام کرے, جو پاور انجوائے نہ کرے. یہ ان کا فیصلہ تھا. کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ یہ تباہ کن ہے, نقصان دہ نہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ساتھ بے مثال تعلقات ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نواز شریف کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ فوج کا نام تو نہیں لے رہے نا ہارون صاحب, یہ تو غلط بات ہے. یہ میرا جو ڈرائیور ہے عثمان, یہ لانے کی کوشش کر رہا ہے نواز شریف کو. کون لانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ فوج کا وہ تو نام نہیں لے رہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ تو بالکل واضح ہے.
अच्छा, इसका मतलब झूठ बोला उन्होंने कि बेमिसाल ताल्लुकात हैं फौज के साथ? भाई आप इसको झूठ न कहें, मतलब ये है कि वो पूरा सच कोई नहीं बोल रहा, ना इमरान खान साहब बोल रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, ना जरदारी साहब बोल रहे हैं, और ना मौलाना फजलुर रहमान। सियासतदान कभी पूरा सच नहीं बोलता। एक था, अच्छा, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, इसीलिए उन्हें कायद आज़म कहा जाता था। ठीक है। तो जो इत्तेहादियों के बारे में कह रहे हैं कि बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, क्या ये भी पूरा सच है या इसमें भी कुछ झूठ है? नहीं, इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। यानी उन्हें कहा है कि भाई साहब आओ, अच्छा, पिज़्ज़ा इकट्ठे खाएंगे, कढ़ाई गोश्त इकट्ठे खाएंगे, बर्गर इकट्ठे खाएंगे, फिक्र न करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देगा। ठीक है। उनके साथ सुलह कर ली है जितनी हो सकती है, लेकिन एक आदमी के साथ कोई पेशरफ्त नहीं हुई ताल्लुकात में। कौन? और वो फैसला कौन होगा, हो सकता है, उसका नाम है जहांगीर तरीन। वो किस तरफ जाएंगे? जहांगीर तरीन, आई डोंट नो किस तरफ जाएंगे। वो जहांगीर तरीन साहब उस तरफ जाएंगे जिस तरफ बड़े भाई साहब उनको, क्या उनके एक बड़े भाई हैं। अच्छा। आप नहीं जानते, गुमनाम आदमी हैं। आप कभी-कभी जिक्र करते हैं बड़े भाई साहब के नाम बड़े से। भाई हैं, वो बताते ही नहीं किसी को कि मेरा एक बड़ा भाई भी है। वो बड़ा भाई जो कहेगा वो करेंगे, और वो इस वक्त बहुत मुतहर्रिक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं जहांगीर तरीन से, जिससे इन्हें सुलह करनी चाहिए। अगर नो कॉन्फिडेंस है, अगर नो कॉन्फिडेंस है, मेरे नहीं ख्याल कामयाब होगा। मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं कामयाब होगा, तो उसमें अगर कामयाबी हो सकती है तो जहांगीर तरीन अगर शामिल हो जाए उसमें तब हो सकती है। नहीं तो आप बताएं ना, अभी आप जो सवाल कह रहे हैं कि मैं पूछ रही हूँ वो सवाल बताएं, कामयाब क्यों नहीं हो सकती? कामयाब इसलिए नहीं हो सकता कि कभी किसी सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आज तक कोई नो कॉन्फिडेंस कोशिश कामयाब नहीं हुई, इल्ला ये कि इस्टेब्लिशमेंट उसकी पुश्त पे हो। सिटिंग गवर्नमेंट दो सूरतों में जाती हैं, या सस्टेन्ड एजिटेशन हो, जैसा कि 1977 में हुआ था भुट्टो के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि वो खुद बिला मुकाबला जीत गए थे, चारों वज़ीर आला बिला मुकाबला जीत गए थे, 8-10 MNA बिला मुकाबला जीत गए थे, और उनके मुखालफिन खौफजदा थे। आखिरी मरले में 40-50 हज़ार आदमी जेलों में थे, ठीक है। 3 आदमियों को वो कत्ल करा चुके थे, मौलाना शमसुर रहमान को, डॉक्टर नज़ीर को, और उसके अहमद कसूरी के बाप को, वालिद साहब को। तो अपोजिशन खौफजदा थी, जेलों में डाले जाते थे, मीडिया पे सेंसर सख्त था। तो सस्टेन्ड एजिटेशन हुआ जिसमें कि सैकड़ों आदमी, 323 आदमी कत्ल हो गए। तो एस्टैब्लिशमेंट ने मुदाखलत की। असल नुकता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर मुदाखलत करे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, वरना तो लेकिन अनु साहब, जहांगीर तरीन साहब की जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई उस दिन, जिस दिन उन्होंने मीडिया से बात की और साद रफीक साहब की साहबजादी की शादी थी वो, जिसमें उन्होंने शिरकत की, तो लग तो यही रहा था कि उनके तैयारे का रुख मुड़ जाएगा। बज़ाहिर तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। कुछ तैयारे का रुख किस तरफ मुड़ जाएगा? रावलपिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, कराची की तरफ, गुजरात की तरफ, किस तरफ मुड़ जाएगा? हु नोस। जहांगीर तरीन वो आदमी नहीं है जो अपने भेद दूसरों को बता दे। बगल में तो नून लीग थी उनकी उस वक्त। वो बगल में नून लीग थी, तो जो अपना जो खिलाड़ी होता है ना शतरंज का, वो जिस मोरे पे हाथ रखा होता है ना, क्या और बता रहा था इधर चलूंगा, उधर नहीं चलता, दूसरी तरफ चलता। अच्छा, पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी इमरान खान साहब बड़े पुरज़्म हैं कि हम यकीनी तौर पे जीतेंगे, अच्छे नतीजे आएंगे। वही कप्तान जो आपको बताया है, लंदन वाले जो कप्तान जो थे, बड़े पुरअतमाद होते थे। बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई की फतह का सवाल ही पैदा नहीं होता। वस्ती पंजाब में नून लीग जीतेगी, अलबत्ता जनूबी और शुमाली पंजाब में ये हो सकता है बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे। अगर इन्होंने ये उस्मान बुज़दार को दे दिया तो फिर तो ऐसी हौलनाक तबाही होगी कि खुदा के पनाह। अगर चौधरी सरवर और अपना परवेज़ इलाही और कुछ ऐसे लोग जो हैं जो कि चीज़ों की सही असेसमेंट कर सकते हैं, वो इकट्ठे बैठ गए और पीटीआई के खड़े जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं अक्सर इनके नामिनी से ज़्यादा वोट ले, अगर इसमें एजाज चौधरी और सैफुल्लाह नियाज़ी का अमल दखल हुआ तो ऐसी तबाहकुन शिकस्त होगी कि पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी। लेकिन अगर एक अच्छी कमेटी बना ली तो फिर ये है कि ये कोई रीज़नेबल सीटें ले लेंगे और फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करके तो कुछ गुजर कर लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अरुण साहब, आपने केपीके के सेकंड मरहले के हवाले से बात की थी, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान क्या वाकई इख्तलाफात खत्म हो गए हैं या फिर इमरान खान साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है? कोशिश की गई है। मोर ओवर परवेज़ खट्टक इज ए बेटर प्लेयर जोड़ तोड़ के लिए, उसका सारी उम्र का तजर्बा है।
تو ظاہر ہے کچھ کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی, کچھ کو سمجھایا ہوگا, کچھ کو انسینٹو دی ہوگا, کچھ سے کہا ہوگا کہ آپ کو بھائی حکومت آئے گی تو اکاموڈیٹ کر لیں گے. حکومت کے پاس اکاموڈیٹ کرنے کی بہت سی جگہیں ہوتی ہیں. صحیح. تو پاسبلٹی ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ 18 اضلاع میں اب لازماً بہت بہتر کارکردگی کا مظاہر کریں گے, لیکن ظاہر ہے اپنی غلطیوں پہ غور کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اس صورتحال میں چائنا کے ساتھ ہمارا کیسا ریلیشن چل رہا ہے ہارون صاحب؟ بلدیاتی الیکشن کے بلدیاتی سیاست کے حوالے سے بات کر رہی ہے ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنی انٹرویو میں بات کی, چائنا کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا چل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں جس میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں, اور ٹھیک کے سوا آپشن ہی کیا ہے؟ آپ کا تو نگہبان, ساتھی, دوست, شریک کار صرف چین ہی ہے نا. یعنی ترکی تو بہت دور ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی مدد کر سکے. تھوڑی بہت کر سکتا ہے, نفسیاتی سپورٹ دے سکتا ہے. آذربائیجان ہے تو بالکل ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے. سری لنکا وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. چین ہے, چین نے آپ کو 30 J-10 طیارے دینے کی پیشکش کی. خیال پیسے دیے انہوں نے, پیسے ہوں گے, کبھی ہوں گے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. 80,000 فوج لا کے ان کے بارڈر پہ رکھی ہوئی ہے, ان کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے. یعنی آپ دفاعی اعتبار سے مضبوط ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے, ٹھنڈے دل سے غور کریں, پلاننگ کریں. دیکھیے نا, اگر ایک مدبر بیٹھا ہوتا جو بٹر آدمی نہ ہوتا عمران خان صاحب کی طرح, تو وہ یہ کرتا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بہتر کرتا, چین سے, ان سے کہتا کہ بھائی ہم آپ کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور فلاں فلاں جگہ پہ ہم تعاون, افغانستان میں تعاون کیا نا, اور فلاں فلاں چیز میں تعاون کر سکتے ہیں. اور چین کے ساتھ سلو ہے پروسیس. دیکھیں نا, اب آپ اگر سوشل میڈیا کھولیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سی پیک کے اور کتنی چیزوں پہ چینی اتنے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, چونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. امریکی کر رہے تھے, امریکی لابی کر رہی تھی پاکستان میں, ان کا ٹاؤٹ بہت ہے, بے شمار ہے, بڑے بڑے معززین ہیں. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو فیلڈ میں اس جنگ کو لڑیں گے پروپیگنڈے کے میدان میں. تو یہ ML1 جو ہے, یہ تو سارا منصوبہ 2-3 سال پہلے جو ہے, 3-3.5 سال پہلے یہ سارا تو کاغذی کارروائی ہو چکی تھی. تو سلو کیوں ہے؟ سول سروس کی وجہ سے کمزور سلو ہے. ڈیسیژن میکرز کمزور ہیں, بندے بدلتے رہتے ہیں. اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا اس معاملے کو جتنا لیا جانا چاہیے. اہلیت نہیں ہے, مشیر برے ہیں, قوت فیصلہ کم ہے, چیزوں کا ادراک کم ہے. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف اب چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے متعلق کی بات کریں گے. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے وہ ایک الگ تاثر دے رہی ہے, مگر حکومت اور حکومت کے لوگ کچھ ایک الگ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, فارن فنڈنگ کیس کی بات ہوگی مگر تبلے جنگ بچ گیا, PDM بھی جانے کو تیار ہے اور بلاول نے بھی اعلان کر دیا عمران خان صاحب پھر بھی دباؤ میں نہیں آ رہے. سنا کیا وہ پہلا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا, سنا تھا کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. پوری موومنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی تھی, MRD کے PDM کے جلسے ہو رہے تھے. میں شاید واحد آدمی تھا, یہ چند 1-2 شاید اور ہوں گے, جو کہہ رہے تھے یہ تحریک ناکام ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. BBC نے کہا اتنا بڑا جلسہ تھا کہ آزادی چوک پہ بھی لوگ کھڑے تھے. آزادی چوک پہ تو لوگ, کوئی جلسہ ہے جس میں صرف 5,000 آدمی ہوں, 3,000 ہوں, پھر بھی آزادی چوک پہ وہ منظر صاف نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان جو لشکر لے کے گئے تھے وہ بڑا ڈیڈیکیٹڈ تھا, مدارس کے طالب علم تھے, ان کے لیے وہ امام کا درجہ رکھتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنے کانوں سے, ایک آدمی کو کہتے ہوئے کہ فضل الرحمان اس دور کے ابن تیمیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ تھے جو فضل الرحمان کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے. مجدد وقت ہے, طالبان کا پشت پناہ ہے, مجاہد اعظم ہے, غازی ہے. اس کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکے. ٹائم فش. لاہور کا جلسہ نہ ہو سکا. لاہور کے جلسے میں بہت آدمی ہوں گے, 10-12 ہزار ہوں گے. اور وہ بھی دیکھیں نا, فیصل آباد سے بھی آئے, گجرانوالہ سے بھی آئے, شیخوپورہ سے بھی آئے, قصور سے بھی آئے, پتوکی سے بھی آئے. اس کے باوجود تو جو اپنا یہ کیا کریں گے, بلاول اکیلا چنا کیا باٹ جھونکے گا بھائی. وہ آپ جب یہ ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی وعدہ تو 1,000 روپے کا کیا دیا تھا, دیے 200 روپے ہیں. بھائی وہ سندھی بیچارے غریب وہاں اب دہاڑی کریں گے اپنی, یہ اس کے ساتھ آئیں گے. دیہی سندھ میں ان کی پاپولر, شہری سندھ سے تو لوگ ان کے ساتھ آئیں گے نہیں. دیہی سندھ میں بھی پاپولیرٹی کم ہو چکی ہے, انہیں دیا کیا ہے. تو وہ وہاں سے چلیں گے کراچی سے,
اور کتنے ہر ورکر کو 10-20 ہزار روپے دیں تو پھر ہو سکتا ہے. اور کتنے دن وہ ٹھہریں گے, ادھر سے وہ الگ نکالیں گے. میں آپ کو یہ کہہ کے تھک گیا, میں آپ کو سمجھا نہیں سکا یہ بات. یہ الگ الگ ڈیل کریں گے سارے. تو یہ اچھا ادھر سے وہ مارچ کریں گے, ادھر سے کچھ دن کے بعد مولانا فضل الرحمان کریں گے. اور 23 مارچ کو تو فوجی پریڈ ہوتی ہے, J-10 طیاروں کے نے پرواز کرنی ہے. ازدہ شعلہ فشان, ادھر شعلہ فشان ہے. اس دن مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئیں گے جس دن پریڈ ہو رہی ہوگی. ظاہر ہے اس کے بعد آئیں گے. بعد کیوں آئیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اسی دن کی تاریخ ہے, اوپر J-10 طیارے اڑ رہے ہوں گے, پاکستانی میزائلوں کی نمائش ہو رہی ہوگی, اور وہ بلو ایریا جائیں گے, اس نمائش کے اندر داخل گھس جائیں گے. یہ بات میں نے آپ سے کہا نہیں تھا. یہ کہتے ہیں پنڈی جائیں گے, پنڈی چھوڑیے اسلام آباد بھی نہیں جائیں گے. کہا نہیں تھا؟ کہا تھا آپ نے. اب بھی نہیں جائیں گے, اس کے بعد جائیں گے. جب جائیں گے تو کتنے دن وہاں بیٹھیں گے, اس کے بعد روزے شروع ہو جائیں گے. KP الیکشن بھی تو ہوگا نا ہارون صاحب؟ KP الیکشن, خدا آپ کا بھلا کرے, میں تو بھولا ہوا تھا, میں تو تھکا ہوں, میری میموری تو آج اتنا کام نہیں کر رہی. ادھر KP کے میں الیکشن ہے, ادھر وہ جلوس لینے کے نکلیں گے. یعنی عمران خان والا کام کریں گے کہ جب ان کی پارٹی 6 مہینے تک ملک کی سب سے مقبول پارٹی تھی, وہ پارٹی میں الیکشن کرا رہے تھے, بجائے امیدواروں کا انتخاب کرنے کے, انتخابی مہم چلانے کے, وہ امیدواروں کا انتخاب پورا سال عمران خان نے ضائع کر دیا. 12 کا 10 112 کا, اور الیکشن اچانک سر پہ آ پہنچے. میں نے دیکھا بکھلائے ہوئے بیٹھے ہیں امیدوار. میں اس نے زبردستی گیٹ کریش کر کے اندر چلا گیا. میں نے دیکھا پارلیمانی پارٹی اتنی کنفیوز بیٹھی ہے. میں نے ان کو کہا کہ آئیے ذرا دوسرے کمرے میں چلیں, جب وقفہ ہوا. اور میں نے کہا یہ کیا ہے, آپ کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے, اور ڈیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب میکنزم ہی نہیں بنایا آپ نے, تو اب آپ کس طرح ٹکٹ دیں گے. عمران خان صاحب پوچھتے تھے یہ امیدوار ہے, اس کی عمر کتنی ہے, 63 سال, کوئی ینگ آدمی نہیں ہے. یہ کہ دوسرا ہے 49 سال کا, کوئی 35 سال کا نہیں ہے. اچھا, تو شاہ محمود اور جاوید ہاشمی اور کوئی دوسرے ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے. میں نے کہا بے ایمانی کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. ملتان کے ایک حلقے کا مجھے پتا تھا, یہ اس شخص کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو سوائے اس کا, میں نے کہا وہ انسان کو نہیں, بوسکی کے کرتے کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں. شاہ محمود اور جاوید ہاشمی دونوں کی اٹی سٹی تھی, حالانکہ ایک دوسرے کے مخالف تھے. اس کے جو مخالف امیدوار ہے وہ ٹاپ سول سرونٹ تھا, اس نے ریزائن کیا, انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کیا, 6-7 کتابیں لکھی, 4-5 ہزار بچوں کو پڑھایا, اس علاقے کا قدیم خاندان ہے. پچھلا الیکشن وہ صرف 200 ووٹوں سے آ رہا تھا, اس کو ٹکٹ نہیں دے رہے, بوسکی کے کرتے کو دے رہے ہیں. تو چنانچہ 90 سے 34 سیٹیں رہ گئیں. اسی طرح کی حماقت اب یہ اپوزیشن کر رہی ہے. ادھر فضل الرحمان جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں جناب علی نواز شریف صاحب, ادھر جا رہے ہیں جناب مولانا صاحب. لیکن ہارون صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے, فروری میں پیپلز پارٹی نکلے گی, مارچ میں یہ لوگ نکلیں گے, نہیں ہوں گے. زرداری صاحب کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی. نواز شریف صاحب نے ڈیل فائنلی اسٹیبلشمنٹ ہی سے کرنی ہے, ورنہ وہ جیل جائیں گے یا لندن میں رہیں گے. ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب بچیں گے کیسے؟ 16 ارب روپے کے تو ثبوت موجود ہیں, کیسے بچیں گے؟ کون سی عدالت ہے جو نے, ہاں یہ ثابت کر دیں وہ کہ یہ بالکل گواہ جھوٹے ہیں اور یہ سب کچھ فیک ہے, ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی. مگر تو بینکوں کی ٹرانزیکشنز ہیں, کئی ہزار ٹرانزیکشنز ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ ویسے ایک اور بات آئی ثابت اور ثبوت سے ہارون صاحب, یہ ایک ایسی گلی ہے جو 7 دن کی بارش, کچی گلی جو 7 دن کی بارش کے بعد دلدل بن چکی ہو, اس میں کوئی گاڑی ہموار نہیں چل سکتی, نہ عمران خان کی, نہ مولانا فضل الرحمان کی, نہ نواز شریف کی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ گلی سوکھے گی, یہ ہموار کی جائے گی, پھر اس پہ ٹریفک چلے گی. ہموار تو نہ جانے کب ہو, جس قسم کی آڈیوز آ رہی ہیں ہارون صاحب, یہ دلدل بنتی چلی جائے گی. One way or other, the time comes you have to make the decisions. کنٹراڈکشن جب شارپ ہو جاتی ہیں, کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کرے گی فیصلہ پہلے, یا عمران خان کرے گا, آئی ڈونٹ نو, کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا, یا اپوزیشن انیشیٹو لے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آڈیو کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اتنی امپورٹنٹ آڈیو ہے. آپ پوچھیں گے, میں نے آپ سے کہا آڈیو کے حوالے سے ہارون صاحب یہ دلدل مزید گہری ہو گئی ہے. اب یہ جو میں نے دلدل کہا, اس میں ایک چیز آڈیو بھی ہے. دیکھیے اس میں کتنے تضادات ہیں کہ وہ فرما رہی ہیں کہ میں نے فلاں سے کہا کہ آپ دونوں طرف کے فیکٹس پیش کر رہے ہیں, یعنی فیکٹ نہ پیش کریں,
ڈونٹ ڈو اٹ. ہاں ہمارا ترجمان نہیں ہے. دوسری طرف اس میں ایک بڑا نازک سوال ہے. کمال ہے آپ لوگوں کے ذاتی ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں. بھائی ذاتی 2 آدمی بات کر رہے ہیں نا, 2 آدمی بات کر رہے ہیں, اس کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں, پھر ریلیز کر رہے ہیں. یہ کسی ملک میں یعنی ذرہ برابر اخلاقیات نہیں رہ گئی ہے. اور پھر وہ جا کے آپ میڈیا کو دیتے ہیں, لیک کر دیتے ہیں. غالباً یہ وہی آڈیو جس کے بارے میں فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے, اور وہ خود کیا کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ جاتی کی گئی. میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. مطلب میں آخری آدمی ہوں اس ملک میں, اگر 21 کروڑ 99 لاکھ آدمی اس کو ووٹ دے دیں مریم کو, میں نہیں دوں گا. میری رائے ان کے بارے میں یہ ہے. لیکن کسی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی میں حمایت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے یہ ہر ایک کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں, ہر ایک کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے, خود مریم بھی یہی کر رہی ہیں, ان کے والد صاحب بھی یہ کر رہے ہیں. وہ دمکاتی ہیں, بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نواز شریف کے پاس ایک خزانہ ہے. خزانہ کیا ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا ہوں, اسے جھگڑا کر رہا ہوں کہ بھائی تو میرے پیسے کھا, فرض کیجئے ایک تشبیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ میری ویڈیو ریلیز کر دیں, میری آڈیو ریلیز کر دیں کہ آڈیو ویڈیو نہیں, آڈیو ریلیز کر دیں کہ دیکھو ہارون رشید تو بڑا کیا گزرا. جیسے وہ ایک انہوں نے ریلیز کر دی تھی, میں نے شرافت کا مظاہرہ کیا, آج تک مجھے گالیاں دیتے ہیں. ایک پولیس والے نے ایک آدمی کو مارا بابلپور میں, اسے مارا, اسے ذلیل کیا. غریب آدمی تھا, میں اس کو جانتا تک نہیں تھا. مجھے کسی نے کہا ایک غریب آدمی ہے, وہ پٹ رہا ہے, تھانے میں بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے اس کو فون کیا, اس نے بکواس کیا کیسے, بکواس. میں نے اس کو ایک سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے اس کے بعد معذرت بھی کر لی. مجھے آئی جی نے کہا, میسج بھیجا, آپ لکھ کے دیں میں اس خبیث کو نکالتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میں یہ پسند ہے, میں اپنی وجہ سے کسی کی نوکری نہیں. اور مجھے اس پہ آج تک پی ٹی آئی کا میڈیا سلطانے دیتا ہے. میں عمران خان صاحب کو میسج بھیج چکا ہوں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حرکت نہ کرو, لیکن نہیں باز آتے. بھئی یہ کیا اس ملک میں تماشا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, قرآن نے منع کیا ہے, قانون منع کرتا ہے, اور سب کے سب لوگ اس بد اخلاقی پہ تلے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزیں ٹیپ کر. ارشد ملک ایک جج تھا, وہ ثاقب نثار کی جو ہے وہ آخر میں کیا ثابت ہوا, کیا ثابت ہوا, تھی ساری ایڈیٹنگ تھی. جسٹس عبدالقیوم کے لوگوں نے تو خود کی ہوئی تھی, ہارون صاحب وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی تھی. آڈیو ویڈیوز کسی کا کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے, کسی کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. اس میں جتنے پلیئر ہیں سارے بے اصول ہیں اور سارے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. صحافی بھی تو بٹے ہوئے نا, اخبار نویس بھی تو بٹے ہوئے نا. تو دیکھیے نا, یہ معدود چند کے, ہم نے بھی حماقت کی عمران خان صاحب کی حمایت کی, ویسے کئی دفعہ معافی اس پہ قوم سے مانگ چکے ہیں, لیکن تانا زنی کرنے والوں کی زبان کون روک سکتا ہے. لیکن دیر آر اونلی اے فیو جرنلسٹ جو ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہیلتھ کارڈ کیا ایک عظیم کنٹریبیوشن نہیں ہے, اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ نہیں, بالکل. کل ڈاکٹرز ہاسپٹل والوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پہلے دل کے مریض کا آپریشن کیا, کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, منیمم 3.5, اور اگر ڈاکٹرز ہاسپٹل ہو تو 6-7 لاکھ روپے, کیونکہ وہ ذرا اس کا معیار بہتر ہے. تو اس کو کسی نے تسلیم کیا. کرونا میں ایسی زبردست پرفارمنس دی, خدا کرے آئندہ بھی دے سکیں, سارے انٹرنیشنل اداروں نے تسلیم کیا. کسی نے تسلیم کیا جو ان کا مخالف ہے, ٹھیک ہے, صرف ہم ہی تھے جو اس کی ہم نے کہا کہ بھئی اچھی کارکردگی ہے. 1 ارب اس نے درخت لگائے. سراج الحق صاحب میرے ساتھ چلیں, اول تو تمام انٹرنیشنل ادارے تسلیم, میں انہیں دکھا دیتا ہوں. اچھا, اسی طرح جو ہے اپوزیشن, اس کی باتیں بالکل صحیح ہیں کہ بھائی آپ خسرو بختیار کا احتساب کرتے نہیں, ٹھیک ہے, آپ پرویز خٹک کا احتساب کرتے نہیں, سارا زور تو آپ عمر کیانی کا احتساب کرتے نہیں, تو صرف آپ مخالفین کا کرتے ہیں. ایشو ٹو ایشو کون اوپینین دیتا ہے؟ کچھ لوگ سویرے اٹھتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں کہ سارا دن عمران خان کے قسم کھا لیتے ہیں عمران خان کے کریکٹر اسیسینیشن کرے گا. کچھ سویرے اٹھتے ہیں کہ نواز شریف کو پوانس پہ چڑھائیں گے, اس کو امام خمینی, بسمارک, ابراہم لنکن ثابت کریں گے اور پھر چرچل اور ڈگال ثابت کریں گے. صحیح ہے, لیکن ہم سب شرم نہیں آنی چاہیے. مریم صاحبہ نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بالکل آپ شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ نے صحافیوں کے لیے کیا زبان استعمال کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں نے کیا نہیں کی, انہوں نے تو یہ کہا میں بات کروں گی, وہ اس نے کی اپنا پرویز رشید نے, تو بہرحال افسوسناک ہی ہے, اس کو اور کیا کہیں.
مطلب یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پرویز رشید نے کی؟ باقی نہیں کرتے. میں نام نہیں لینا چاہتا. یہ اکثر سیاستدان یہ زبان استعمال کرتے ہیں. کچھ شائستہ ہیں، مطلب سراج اللہ کی زبان استعمال نہیں کرے گا، لیاقت بلوچ نہیں کرے گا، فخر امام نہیں کرے گا. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. پی ٹی آئی میں بھی ایسے کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو نہیں کریں گے تو، لیکن اکثر تو یہی زبان استعمال کرتے ہیں اور مدد تبرہ کرتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑے آدمی نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا فلاں جرنلسٹ ہے وہ اس لیے میری مخالفت کر رہا ہے، وہ شیعہ ہے. میں نے کہا وہ شیعہ ہے ہی نہیں. آپ کی بدگمانی کی کوئی حد ہے؟ صحیح. چلیے یہ بتائیے ہارون صاحب، فارن فنڈنگ کیس، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو خیر مقدم کر دیا اس کی رپورٹ کا کہ زبردست ہو گیا. ان دونوں باقی جماعتوں کی بھی رپورٹ آنی چاہیے. مگر کم از کم 8 اکاؤنٹ ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے. کم از کم 31 کروڑ روپے ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے. وہ جو رپورٹ ہے وہ ان کے خلاف جاتی ہے. اب یہ ظاہر ہے، یہ تو نہیں مان سکتے، یہ تو کہتے ہیں ہم ایگزونریٹ ہو گیا، ہمیں تو جناب بری کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ قصوروار ہیں، اور جن لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹ تھے ان کی جائیدادوں کا اگر حساب لیا جائے، ان کے ایسٹس دیکھے جائیں تو فوراً پتہ چل جائے گا. لیکن یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے، یہی حال نون لیگ کا ہے. فارن فنڈنگ نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب امیدواروں سے پیسے لیتے ہیں، زرداری صاحب امیدواروں سے پیسے لیتے ہیں، اور بعض اوقات دیتے بھی ہیں امیدواروں کو کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. پنجاب میں اچھا امیدواروں سے کہ کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. صحیح ہے. ان کے خلاف رپورٹ آئے گی تو کل ان کے خلاف بھی آئے گی. کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. پارٹی رجسٹریشن کے اوپر بات آ رہی ہے. آج ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کل نون لیگ کے خلاف کرنے میں. اور مولانا فضل الرحمان کا کیا کریں گے؟ صدام حسین، کرنل قذافی، اردن، سعودی، اس کا کیا کریں گے؟ اس کی فنڈنگ کا. اچھا فاچور صاحب نے ایک بات کی ہارون صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 31 کروڑ سے زائد کا معاملہ آ رہا ہے وہ ہمارے کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جنہیں ڈپلیکیٹ کر دیا گیا اسکروٹنی کمیٹی کے اندر، تو وہ ڈبل شو ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ. فواد صاحب ایک وکیل ہیں، پیشے کے لحاظ سے اپنی پارٹی کی وکالت نہ کریں تو کیا کریں؟ باقی تو ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. معاملہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہیں فیصلہ ہو جائے گا؟ معاملہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا، تو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. فواد صاحب جائیں وہاں دلائل دے دیں. ٹھیک ہے. اگر لیکن وہاں فواد صاحب نہیں جائیں گے، وہاں بابر روان جائیں گے. تو ہارون صاحب چلیے، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہوں، ہے تو حکومت کے وزیر نا، پھر اپنی پارٹی کو سپورٹ تو وہ کریں گے جس طرح سے بھی کر سکیں. اچھا چلیے اب ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے حوالے سے ہارون صاحب، آپ نے پہلے میں نے عمران خان صاحب سے متعلقہ، انہوں نے کہا جی بے مثال تعلقات ہیں. یہ بات تو میجر جنرل بابل افتخار نے بھی کی، انہوں نے کہا سول ملٹری تعلقات زبردست چل رہے ہیں ہمارے. کوئی ایسی بات؟ فکرہ اس پہ عرض کر چکا ہوں، اس پہ کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فکرہ اور عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ نواز شریف کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو پوری ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، نہ میں کوشش کر رہا ہوں، نہ میرا ڈرائیور عثمان کوشش کر رہا ہے. وہی کوشش کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی، ڈیل نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی ہے. ڈیل تو ہو ہی نہیں سکی. پچھلے ہفتے کے ہر پروگرام میں، اس سے پچھلے ہفتے کے ہر پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا یہ نواز شریف صاحب کی شرائط ہیں، وہ قابل قبول ہی نہیں ہیں. وہ مثلا فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ مان جائے ان کے مطالبات، تو اسٹیبلشمنٹ کی کیپیسٹی کی ایک حد ہوتی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھو وہ تو صرف اللہ کی ذات گرامی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. ویسے ہوتا وہ بھی پروسیس میں ہے، وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آسمان سے فرشتے اتریں اور بیلٹ باکسز میں ووٹ ڈال دیں. باقی سب کی حدود ہوتی ہیں. کیا سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی نواز شریف کے مقدمات واپس لو؟ اور اگر فرض کیجئے وہ نہیں کہے گی تو کیا وہ واپس لے لیں گے؟ وہ جج ہیں، ججوں میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ججوں میں ایسے ہو سکتے ہیں جسٹس قیوم کی طرح جو ٹیلی فون بڑے بھائی جان نے کہتا پھر تو گال مک گئی، پھر تو گال ہی مک گئی. مگر بہت سے جج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جج ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک اور بڑا اہم مسئلہ افغانستان کی باڑھ کے حوالے سے آپ نے کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا، لیکن ہارون صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ طالبان ہیں، ماضی کے اور تھے، اب کے طالبان اور ہیں، کچھ آپ کو ڈفرنس لگا ان میں؟ میں اکیلا نہیں کہہ رہا،
میں تو آپ کو سنتی ہوں. شعر شما کیا ہے وہ کیا ہے وہ فارسی کا مصرع ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جو اوروں نے بھی کیا ہے. میں سب کا خیال تھا بلا استثناء تمام مبصرین کہہ رہے تھے کہ یہ مختلف ہیں، لیکن پتہ چلا کہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. ایک تو مسئلہ ڈیورنٹ لائن کا، بال کاٹ رہے ہیں، داڑھی رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ جو مجسمے سے ہوتے ہیں بے معنی سے، اس میں تو آنکھیں بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، ناک چہرہ کچھ نہیں ہوتا، ایسے ایک سر رکھا ہوتا ہے دڑ پہ، تو اس پہ ایک قمیض اس کو پہنائی ہوتی ہے ماڈل، وہ اس کا سر کاٹ دیا. اچھا وغیرہ وغیرہ جو کچھ وہی کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے تمام انسان اپنے اعمال کے قیدی ہیں. جب ایک سٹینڈ لے لیتا ہے نا، کوئی مودی، کوئی طالبان، کوئی ہٹلر، کوئی موسولینی، اور وہ را کا ایجنٹ جو کراچی میں تھا، پھر اس کے لیے اس سے پیچھے ہٹنا. جیسے عمران خان صاحب احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، چاہے اس میں پارٹی برباد ہو جائے، اکانومی برباد ہو جائے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ابھی تک اشرف غنی کے لوگ موجود ہیں، انڈیا کے ایجنٹ موجود ہیں، MI6 کے لوگ موجود ہیں، امریکہ کے موجود ہیں، ان کی گرفت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے نا، نہیں بس ختم کرتے ہیں اس کے بعد اگلا چنک پہ جانا ہے. ڈیورنٹ لائن پہ میرا سوچا سمجھا موقف ہے کہ اس پہ بالکل اس طرح مذاکرات کرنے ہوں گے جیسے ایران سے کر کے سرحد طے کر لی گئی، جیسے چین سے کر لی گئی. تو وہ مذاکرات کے نتیجے میں فائنلی ایک ڈیسیژن، دونوں طرف قبائل ہیں، ان کی آمد و رفت کے لیے کوئی سہولت مہیا کرنی ہوگی، چیک پوائنٹس بنانے ہوں گے بہت سارے، وہ ضروری ہے. چلیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے مزید بھی بات کریں گے اس کے پر، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت ہمیں سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر سے جوائن کر لیا. بہت شکریہ عدنان عادل صاحب آپ کے بھی وقت کا. عدنان صاحب مجھے بتائیے جب آپ عدنان عادل صاحب کا تعارف کراتے ہیں تو یہ سینئر تجزیہ کار کہتے ہیں بھائی بتائیں لوگوں کے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کو جوائن کر لیا ہے. ہارون صاحب میں پچھلے ہفتے سے جب سے عدنان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ لوگوں کو اناؤنس کر چکے ہیں کہ عدنان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. اچھا عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے پہلے یہ اپوزیشن نے سوال اٹھایا تھا کہ چیئرمین نیب کیا کسی کو جواب دہ نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا اور چیئرمین نیب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ پیش ہوں گے. تو چیئرمین نیب صاحب اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے اس لیے پیش نہیں ہوئے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں جو تاثر تو یہی ابھرا کہ انہوں نے پہلے تو کہا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، ان کیمرہ ہو بریفنگ میں، بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں. تو ان کے کہنے پہ یہ اجلاس رکھا گیا اور ان کیمرہ بریفنگ ہونی تھی، لیکن وہ آئی نہیں اور ایک خط پیش کر دیا گیا کہ جس میں وزیر اعظم نے یہ لکھا ہے کہ اب جو نیب کے پرنسپل اکاؤنٹس آفیسر ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل ہوں گے، اور وہی جہاں بھی پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کے طور پر پیش ہونا ہوگا کسی بھی قائمہ کمیٹی میں وہی پیش ہوں گے. تو اس پہ بہت احتجاج کیا وہاں جو ارکان تھے، رانا تنویر حسین اور شہری رحمان، بلکہ حکومت کے جو نور عالم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس سے حکومت بدنام ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے. ایک پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ہے 2019 کا، اس کی ایک شق ہے کہ وزیر اعظم کسی بھی محکمے کے جس شخص کو بھی چاہیں پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر متعین کر سکتے ہیں. تو وہی قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ چیئرمین نیب کی جگہ ڈائریکٹر جنرل نیب جو ہیں وہ پرنسپل اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر جائیں اور جا کر حساب کتاب دیں. اب حساب کتاب تو یہی ہے نا کہ نیب کا جو بجٹ ہے کیا وہ قاعدے قانون کے تحت خرچ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کسی محکمے کو جو بجٹ دیا گیا ہے وہ رولز، ریگولیشن اور قانون کے تحت استعمال کیا گیا ہے، ایفیشینٹلی کیا گیا ہے یا ضائع کیا گیا ہے. تو یہی بات انہوں نے وہاں، لیکن اس سے تاثر اچھا نہیں گیا. لوگوں میں عام طور پہ یہ تاثر گیا کہ چیئرمین نیب جو پوری دنیا کا احتساب کرتے ہیں خود شاید اپنے احتساب سے کترا رہے ہیں، لیکن ڈی جی نے تو یہ کہا کہ میں بریف کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وزیر اعظم نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ارکان ہیں ان کو قانون بھی واضح نہیں ہے، یہ پیچیدہ سا معاملہ ہے کیونکہ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ ابھی 2 سال پہلے ہی پاس ہوا ہے، تو شاید اس کا علم زیادہ لوگوں کو نہیں ہے. اس میں یہ شق رکھی گئی تھی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں.
کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اپنے رجسٹرار کو اختیار دیا ہے کہ وہ پرنسپل اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر جا کر وہ پارلیمان کے سامنے اپنا بتا سکتے ہیں کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بجٹ کے جو ہے وہ قاعدے قانون کے مطابق خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جو سارے محکموں کا احتساب کرنے والا ادارہ ہے اور وہاں کی جانچ پڑتال کرنے والا ادارہ ہے، آڈیٹر جنرل، خود اس کے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ پہلے 1976 کا ایک قانون تھا جس میں صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ اے جی آفس کے لیے ایک کسی کو مقرر کر دیتا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا کسی کو بھی، کہ وہ ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرے اور دیکھے کہ وہ قاعدے قانون کے تحت خرچ ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ 2001 میں ایک قانون بنایا گیا جنرل مشرف کے دور میں، اس میں سے خاموشی سے وہ شک نکال دی گئی اور کافی عرصے تک 2016 تک ان کا کوئی احتساب جو ہے وہ یعنی ان کا آڈٹ آفیسر کا یعنی اے جی آفس کا اکاؤنٹ چیک نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر انہوں نے قانون بدلا اور اس میں شک ڈالی گئی کہ ان کا بھی جو ہے وہ آڈٹ ہوگا، یہ اے جی آفس اتنا بڑا آفس ہے، وہاں اتنا بجٹ ہوتا ہے، وہ کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اے جی آفس نے مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے آڈٹ کے خلاف ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا جو 5 سال سے چل رہا ہے، یعنی 5 سال سے اے جی آفس کا آڈٹ نہیں ہوا اور وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے رکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر فائنانس ڈویژن اور اے جی آفس کے درمیان خاصی جو ہے تلخی ہے، وہ ایک تناؤ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا بھی آڈٹ کرائیں، ہر جو محکمہ ہے حکومت کا اس کا آڈٹ ہوتا ہے تو آپ کا آڈٹ کیوں نہ ہو۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے پاکستان میں یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، 3 نظام ہیں، لوکل گورنمنٹ کا اپنا آڈٹ کا سسٹم ہے، پروونشل کا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر دیکھنا ہوگا حکومت کو بھی۔ آخری 10 سیکنڈ ہے، یہ گلا سڑا نظام ہے، یہ چل سکتا ہی نہیں ہے، وقت آ گیا ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔